सितंबर 2023 में मेक्सिको की पार्लियामेंट में दो ममीफाइड बॉडीज़ को पेश किया गया। इनके बारे में मेक्सिको की गवर्नमेंट का कहना है कि ये एलियन की बॉडीज़ हैं। बताया गया है कि ये बॉडीज़ पेरू में एक आसार कदीमा की जगह नेस्का लाइन से 2017 में दरियाफ्त की गई। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इन एलियंस का डीएनए ज़मीन पर मौजूद किसी भी जानदार से मुख्तलिफ है। इन एलियंस की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 1000 साल पुरानी है। इनके हाथ की 3-3 उंगलियां हैं। इनका जिस्म पतला और मुंह लंबा है। रिपोर्ट में इनका एक्सरे स्कैन भी दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि इनमें एक की बॉडी में एक्स भी हैं, मतलब इनमें से एक मेल है और एक फीमेल। इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया में बहुत कवरेज मिली है, क्योंकि ऐसा पहली दफ़ा है कि किसी गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पर एलियंस के वजूद को माना है और सबूत के तौर पर इनकी बॉडीज़ भी पेश की हैं। ताहम दुनिया के माने हुए साइंसदानों ने इस बात को रद्द किया है। नासा जैसे इदारे ने भी इसको पब्लिक स्टंट करार दिया है। साइंसदानों का कहना है कि ये एलियन लाइक बॉडीज़ दरअसल ज़मीन पर मौजूद किसी जानवर की डिफॉर्म्ड शक्ल हो सकती हैं, जो शायद किसी बीमारी की वजह से हो, या फिर ये मिट्टी के पुतले हैं जिनके ऊपर पेपर और ग्लू से एम्बोजिंग की गई है। इस वाक़े की सच्चाई हमें आइंदा आने वाले दिनों में पता लग जाएगी। आज की वीडियो में हम एलियंस के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को देखने से आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1, क्या एलियंस वाकई अपना वजूद रखते हैं या नहीं। नंबर 2, हम इंसान क्यों एलियंस की खोज में हैं। नंबर 3, एलियंस को ढूंढने के लिए इंसानों ने अब तक क्या कुछ किया है। कदीम ज़माने से ही इंसान ज़मीन और आसमान का मुशाहिदा करता आया है। इस मुशाहिदे में जब भी किसी गैर मामूली चीज़ से वास्ता पड़ा तो इंसान ने इसे एलियन या फिर गैर मराई मखलूक समझा है, जैसे कोई चमकता हुआ कोमेट या फिर फॉलिंग स्टार या फिर वो प्लैनेट्स जो हम आम आंख से देख सकते हैं, या फिर नज़र का धोखा। एक ऐसी ही मिसाल हमें कदीम चीन की तारीख में भी मिलती है। ये बात है ईयर 240 BC की, जब एक अजीब और नामालूम रोशनी खला में देखी गई। ये रोशनी हर 76 ईयर्स के बाद दोबारा जाहिर होती थी। इस ज़माने में इसे एक डिवाइन स्टेटस हासिल था, लेकिन आज हम इसे हेलीज कोमेट के नाम से जानते हैं। 1705 में एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेली ने दरियाफ्त किया कि ये रोशनी दरअसल एक कोमेट है जो हर 76 साल बाद ज़मीन के पास से गुजरता है, तो इसकी रोशनी हम आम आंख से देख सकते हैं। 1986 में जब ये कोमेट दोबारा नज़र आया तो एस्ट्रोनॉमर्स ने इस पर भरपूर तहकीक की। कोमेट दरअसल ठोस गैसों का मजमुआ होता है। सूरज की रोशनी की वजह से जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो ये ठोस गैसें पिघल कर फैल जाती हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी इन गैसों से रिफ्लेक्ट होती है। ईयर 2061 में ये कोमेट फिर से जाहिर होगा। तब तक मज़ीद बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाएगी और पहले से मौजूद सवालों के जवाब मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। जूलियस ऑब्सीक्वेंस 4वीं सदी का एक रोमन राइटर है। ये भी अपनी तहरीरों में स्पेस में घूमती हुई चीज़ों का जिक्र करता है। इसी तरह एक चीनी स्कॉलर है जिसका नाम शेन कुआ है। इसने 1088 में अपनी एक तहरीर में एलियन स्पेसशिप का जिक्र किया है और ऐनी शाहिदीन की गवाही भी रिकॉर्ड की है, जिनके मुताबिक उन्होंने एक उड़ती हुई चीज़ देखी है जो मोती की तरह गोल है और इसमें दरवाजे भी लगे हुए हैं जिनमें से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है, और इस उड़ने वाले मोती की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह 25 जनवरी 1878 में एक डेनशन डेली न्यूज़पेपर में एक खबर शाया हुई, जिसमें एक लोकल किसान ने आसमान में एक गहरे रंग का गोल गुब्बारा देखा। किसान ने कहा कि ये एक सॉसर के साइज़ की चीज़ नज़र आ रही थी। तब से इस तरह की माफूकुल फितरत चीज़ों को सॉसर का नाम दिया जाने लगा, जिसे उर्दू में हम तश्तरी कहते हैं। नवंबर 1896 से 1897 तक अमेरिका के अखबारात में तवातुर के साथ आसमान में उड़ती हुई पुरस्रार उड़न तश्तरियों का जिक्र मिलता है। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने इन उड़न तश्तरियों के पायलट से बात भी की है। एडिसन उस ज़माने में एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट था। लोगों का ख्याल था कि एडिसन के पास भी कोई ऐसी ही उड़न तश्तरी है जिससे वो कभी भी और कहीं भी जा सकता है। इस सिलसिले में एक ख़त का हवाला भी दिया जाता है जिसमें एडिसन और एयरशिप ऑपरेटर आपस में खुफिया तौर पर बात कर रहे हैं। ताहम इस बारे में जब एडिसन से पूछा गया तो इसने इन सब बातों से लाइल्मी का इजहार किया। दूसरी जंग अजीम के दौरान एलाइड फोर्सेस के पायलट्स ने भी गैर मामूली उड़न तश्तरियों का जिक्र किया है। इनके बकौल ये शायद हिटलर के नाजी फ़ौज के रॉकेट्स हैं या फिर कोई एडवांस वेपन्स हैं, क्योंकि ये गुमान किया जाता था कि नाजी फ़ौज बहुत से सीक्रेट प्रोग्राम्स पर काम कर रही है जिसमें वो सुपर नेचुरल ताकतों का इस्तेमाल भी कर रही है। 1946 में स्वीडिश आर्मी ने 2000 से ज़ायद रिपोर्ट्स जमा की जिसमें ऐसी ही चीज़ों का जिक्र किया गया था जो आम जिंदगी से हट कर थी।
ان رپورٹس کا اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ یہ ان آئیڈینٹیفائنگ آبجیکٹس دراصل سوویت یونین کے راکٹ ٹیسٹس ہیں V1 اور V2 جو اس نے جرمنی سے حاصل کیے ہیں، یا پھر یہ UFO دراصل فالنگ سٹارز ہیں۔ 1947 میں US ایئر فورس نے UFO رپورٹس اکٹھی کرنی شروع کی تاکہ ان کی تہہ تک پہنچا جا سکے۔ اسے پروجیکٹ گروٹ کا نام دیا گیا۔ اسی طرح 1969 میں ایک کمیشن بنایا گیا جس نے 12,618 رپورٹس کو کمپائل کیا۔ اس کمیشن کا نام پروجیکٹ بلیو بک رکھا گیا۔ پروجیکٹ بلیو بک کو بنانے کی وجہ کچھ یوں پیش آئی کہ لوگوں میں یہ تاثر عام پایا جاتا تھا کہ جو غیر مرئی چیزیں انہیں نظر آتی ہیں ان سے US گورنمنٹ اچھی طرح واقف ہے اور یہ سب کچھ ان کی ماضی سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر واقعی کوئی ایلین سویلائزیشن موجود ہے اور یہ US ٹیریٹری میں مداخلت کر رہی ہیں تو اس سے بچاؤ اور روک تھام کے لیے کام ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی ایلینز موجود نہیں ہیں تو تب بھی کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے، کیونکہ اس غلط فہمی کا فائدہ اٹھا کر سوویت یونین کہیں اٹیک نہ کرتی۔ پروجیکٹ بلیو بک کا اینڈ اس رپورٹ کے ساتھ ہوا کہ ایسی کوئی ایلین اسپیس شپ نہیں ہے، یہ صرف پہلے سے موجود ایئر کرافٹس کو صحیح طور پر نہ دیکھ پانا اور نظر کا دھوکہ ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے دسمبر 2017 میں ایک خبر نشر کی۔ اس میں امریکی خفیہ پروگرام ایڈوانس ایویشن تھریٹ انویسٹیگیشن پروگرام کے اوپر فوکس کیا گیا۔ انہی دنوں پینٹاگون کے آفیشلز کی طرف سے ذاتی طور پر UFO کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر نشر کی گئیں۔ ان سنسنی خیز ویڈیوز کو دیکھ کر کسی بھی انسان کے لیے ایلینز پر یقین کرنا آسان ہو گیا، تاہم آفیشیل طور پر اس بارے میں کوئی وضاحت پیش نہ کی گئی۔ اب تک جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کا تعلق انسانی مشاہدے کی بنیاد پر ہے۔ یہ نظر کا کمال یا پھر دھوکہ ہو سکتا ہے جس میں سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اب ہم سائنٹیفک بیسس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس سے ہم ایلینز کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم دنیا کے مختلف ریلیجنز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ہم انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگر اس آیت کو بغور دیکھیں تو یہاں پر ایک جہان نہیں بلکہ بہت سے جہانوں کا بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الشورى کی ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے اور جو کچھ جاندار اس نے دونوں میں پھیلائے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس آیت کے بقول اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان بہت سے جانداروں کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس کے برابر زمین بھی، ان کے درمیان حکم الہی نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں اشارہ ملتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کا ترجمہ ہے: در حقیقت ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، انہیں خشکی اور سمندر پر سوار کیا، انہیں پاکیزہ اور حلال رزق عطا کیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت دی۔ یہاں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے بہت سی مخلوقات بھی بنائیں اور ان میں سے انسانوں کو برتر بنایا۔ اسی طرح امام جعفر صادق کا بیان ہے: ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ خدا نے صرف یہ واحد دنیا بنائی ہے اور خدا نے اس کے علاوہ انسانوں کو پیدا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدا نے ہزاروں اور ہزاروں دوسری دنیایں اور ہزاروں انسانوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح بائبل میں آتا ہے: تمہیں باہر کے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کیا تم نے ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھو جب تم مصر میں باہر کے لوگوں میں سے تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر بائبل میں لکھا ہے: معاشرے میں جو قانون تمہارے لیے ہیں وہی قانون باہر کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی کتاب توریت کی ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ایسا ہوا جب انسان زمین پر بڑھنے لگے اور ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں، بنی الوہیم نے دیکھا کہ انسان کی بیٹیاں اچھی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو بیویاں بنا لیں۔ نیفلیم ان دنوں زمین پر تھے جب بنی الوہیم انسان کی بیٹیوں کے ساتھ ہم آہنگ کریں گے جو ان کے بچوں کو جنم دیں گی۔ یہاں بنی الوہیم اور نیفلیم وہ لوگ ہیں جو انسان نہیں ہیں بلکہ کسی دوسری دنیا سے یہاں آئے ہیں۔ اسی طرح ہندو مذہب میں بھی ہمیں ایلینز کا ذکر ملتا ہے، جیسے بہت سے ہاتھوں والی دیوی، نیلی سکن والا وشنو، 4 منہ والا برہما، 3 آنکھ والا شیوا، ہاتھی کے سر والا گنیش، یہ سب ایلینز ہی ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب کی کچھ ورسز کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ان وکنتا سیاروں میں بہت سے جنگلات ہیں جو بہت مبارک ہیں۔ ان جنگلوں میں درخت خواہشات کو پورا کرنے والے درخت ہیں اور ہر موسم میں وہ پھولوں اور پھلوں سے بھرے رہتے ہیں۔
کیونکہ وکھنتا سیاروں میں ہر چیز روحانی اور ذاتی ہے۔ وکھنتا سیاروں میں باشندے اپنے ہوائی جہازوں میں اڑتے ہیں اپنی بیویوں اور کنرس کے ساتھ، اور ہمیشہ کے لیے بھگوان کے کردار اور سرگرمیوں کا گانا گاتے ہیں جو ہمیشہ تمام بری خصوصیات سے خالی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تمام ریلیجنز میں ایلینز یا پھر دوسری دنیا کا تصور ملتا ہے۔ ریلیجنز کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے مذہب کو سچا اور اچھا مذہب سمجھتا ہے۔ ایک انسان اپنے مذہب کے لیے عزت اور دوسرے مذہب کے لیے نفرت رکھتا ہے۔ تو یہاں کام آتی ہے سائنس۔ سائنس فیکٹس پر بیس کرتی ہے۔ یہ فیکٹس تمام انسانوں کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سائنٹیفک لا یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے جو ہر قسم کے جذبات سے پاک ہوتا ہے۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور سائنس اسی وجہ کی کھوج میں ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور کہاں تک کہتی ہے۔ جب ہم کسی ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی مائکرو آرگنزم ہے یا پھر کوئی ملٹی سیلولر آرگنزم ہے یا پھر ہم انسانوں ہی کی طرح کا کوئی ذہین ایلین۔ سائنس کے مطابق آج سے 13.7 ارب سال پہلے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے یہ تمام کائنات وجود میں آئی۔ اسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں۔ اس وقت درجہ حرارت اتنا زیادہ تھا کہ کسی بھی زندگی کا وجود میں آنا ناممکن تھا۔ اس دھماکے کے 5 کروڑ سال بعد درجہ حرارت کم ہوا اور کاربن اور آکسیجن جیسے ایلیمنٹس وجود میں آئے۔ زندگی تب بھی ممکن نہیں تھی کیونکہ ہیوی ایلیمنٹس جیسے آئرن، سلفر اور کاپر جیسے ایلیمنٹس بہت کم تھے۔ جب پلینٹس مطلب سیارے بننا شروع ہوئے تو ان میں آرگینک کمپاؤنڈز بننے لگے جہاں سے زندگی کی ابتدا ہوئی۔ کارل سیگن اور اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق ایسا ہو نہیں سکتا کہ زندگی کہیں اور موجود نہ ہو، کیونکہ ہماری زمین یونیورس میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتی۔ اس سے بہتر مقام بھی یونیورس میں موجود ہیں جہاں زندگی کی ابتدا ممکن ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف جو سائنسدان ریئر ارتھ ہائپوتھیسس کے حق میں ہیں، ان کے مطابق زمین پر زندگی کا وجود بہت خاص ہے، کیونکہ جو تبدیلیاں ایک ترتیب کے ساتھ زمین پر وقوع پذیر ہوئیں، پھر زمین کا گلیکسی سے فاصلہ اور سولر سسٹم میں اہم مقام، یہ تمام چیزیں ایک ہی وقت میں کسی اور جگہ ملنا ناممکن تھا۔ زندگی کی ابتدا کے لیے کسی مائع یعنی لیکوڈ میٹیریل کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ گیس کی شکل میں ایلیمنٹس کی حرکت بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ ٹھوس کی شکل میں حرکت بالکل نہیں ہوتی۔ یہ مائع کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، مثلا پانی یا پھر کوئی اور لیکوڈ، لیکن ساتھ ساتھ مناسب ٹیمپریچر بھی ضروری ہے تاکہ یہ مائع نہ تو گرمی بن کے بھاپ بن جائے اور نہ ہی سردی سے سولڈ بن جائے۔ ہبل ٹیلیسکوپ کے مطابق اس یونیورس میں 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں۔ ہر گلیکسی میں اربوں ستارے ہیں۔ اگر ہم ہر گلیکسی میں ایک زمین کو مان کر بھی چلیں تو ہمارے پاس 2 ٹریلین پوسیبلٹیز ہیں۔ اسی طرح کسی بھی زندگی کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی باہر سے انرجی کا سورس ہو۔ مثال کے طور پر زمین پر انرجی کا سورس سورج ہے۔ اسی طرح ایسا ایلیمنٹ بھی زندگی کے لیے ضروری ہے جو ایک تو وافر مقدار میں ہو اور دوسرا کمپلیکس مالیکیولز بھی بنا سکے جو سٹیبل ہوں۔ اس خوبی کے لیے ضروری ہے کہ ایلیمنٹس 3 بانڈ بنا سکیں، 2 بانڈ تو لانگ چین بنانے کے لیے اور 1 بانڈ دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ ویرائٹی پیدا کرنے کے لیے۔ تو دیکھا جائے تو ٹوٹل 9 ایلیمنٹس ہیں جو ممکنہ طور پر زندگی کے لیے ضروری ہیں، جن میں سے جو ایلیمنٹ 3 بانڈ بنا سکتے ہیں وہ ہیں بورون، نائٹروجن، فاسفورس، آرسینک، اینٹی منی، جبکہ کاربن، سلیکون، جرمینیم اور ٹین جیسے ایلیمنٹس 4 بانڈ بنا سکتے ہیں۔ ان سب میں سے کاربن، سلیکون اور نائٹروجن کائنات میں سب سے زیادہ ہیں۔ ہماری زمین میں بھی کاربن اور سلیکون اوپر کی سطح میں بہت زیادہ ہیں اور ہوا میں نائٹروجن بہت زیادہ ہے، لیکن سلیکون سے بننے والے کمپاؤنڈز کاربن کے مقابلے میں کم پائیدار ہوتے ہیں، یہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، ان پر ایسڈز، آکسیجن اور لائٹ زیادہ اثر کرتی ہے۔ دوسری طرف ہماری زمین پر تمام جانداروں میں کاربن بنیادی عنصر ہے، یہ 4 بانڈز بھی بنا سکتا ہے اور کمپلیکس مالیکولر سٹرکچر بھی، اور ساتھ ساتھ کاربن کے کمپاؤنڈز پانی میں حل نہیں ہو سکتے، اور اس خوبی کی وجہ سے زمین کے جانداروں نے سیل میمبرین بنائی اور اپنے انٹرنل آرگینیلیز کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے محفوظ بھی رکھا اور ضرورت پڑنے پر انہیں کھول بھی لیا تاکہ انوائرمنٹ سے ضروری بلڈنگ بلاک لیے جا سکیں۔ اسی طرح پلینٹس کی اسٹڈی کی جاتی ہے اور وہاں پر زندگی کی کھوج کی جاتی ہے۔ انسانوں نے چاند پر، مارس اور وینس پر اپنے سیٹلائٹس اور روبوٹک مشن بھیجے تاکہ ان کی شناخت اور ہیبیٹیبلٹی کے بارے میں جانا جا سکے۔ اگر وہاں زندگی نہیں بھی ہے تو تب بھی اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کیا ہم وہاں پر نئے سرے سے زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سائنسدانوں کو مارس پر پانی بھی ملا ہے اور میتھین بھی ملی ہے، اور امکان ہے کہ شاید مارس پر کبھی زندگی کا وجود رہا ہوگا، لیکن مارس کی میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے
جس کی وجہ سے سورج کی سولر ونڈز نے وہاں پر زندگی ختم کر دی۔ 2011 میں ناسا نے ایسٹرائڈز کے اوپر انٹارکٹیکا میں ایک تحقیق کی۔ پتہ چلا کہ ایسٹرائڈز کے اندر ایڈینین، گوانین، ہائپوزینتھین اور زینتھین جیسے آرگینک کمپاؤنڈ ہیں۔ اسی طرح 2012 میں اسٹرونومرز کو 400 نوری سال کے فاصلے پر ایک سٹار میں شوگر مالیکیول گلائکول الڈیہائیڈ کے شواہد ملے۔ اس طرح اس بات کو اور سپورٹ ملی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آرگینک مالیکیولز کسی دور کے ستارے کے اوپر بنے ہوں اور ایسٹرائڈز کے ذریعے ہماری زمین پر آئے ہوں اور یہاں زندگی کی ابتدا ہوئی ہو۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ جس طرح اگر ہم اپنی زمین کو اسپیس سے دیکھیں تو یہ بلیو اور گرین نظر آئے گی۔ یہ اس لیے کہ یہاں پانی اور پودے موجود ہیں۔ اس لیے اگر زندگی کہیں موجود ہے تو وہ اپنے بایو سگنیچر ضرور چھوڑتی ہے۔ اس سلسلے میں انسان کی جہاں تک پہنچ تھی وہاں پر اس نے روبوٹک مشنز بھیجے، اور جہاں جانا ممکن نہیں وہاں ٹیلیسکوپ کے ذریعے ان آبجیکٹس کی اسٹڈی کی گئی۔ ہبل ٹیلیسکوپ اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسی سلسلے میں سائنسدانوں نے بہت بڑے بڑے سائنٹیفک انسٹرومنٹس بھی بنائے۔ ایلینز کی تلاش کے لیے سائنسدان ایک خاص ٹرم کا استعمال کرتے ہیں، SETI، جس کی فل فارم ہے سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس۔ سائنسدانوں نے ایلینز کی تلاش کے لیے ایک خاص تکنیک کا استعمال کیا ہے، وہ ہے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کا استعمال۔ یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز دراصل ویوز کی قسم ہیں جن کا یوز ہم اپنے گھروں میں نارملی ٹرانسمیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر موبائلز میں بلوٹوتھ اور وائی فائی، اسی طرح ریڈیو اور ٹی وی کی ویوز، ہم اپنے گھروں میں جو ڈش ٹی وی دیکھتے ہیں اس کی بھی ویوز، اور اسی طرح ریڈار کی ویوز وغیرہ۔ اسی طرح جب کوئی سٹار اپنی لائف کے اینڈ پر بلاسٹ کرتا ہے تو اس سے جو ویوز نکلتی ہیں وہ بھی، یہ سب الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہی ہیں۔ تو سائنسدانوں نے یہ طریقہ نکالا کہ وہ دوسرے سٹار سے آنے والی ویوز کو مانیٹر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیپ سپیس میں اپنی زمین سے میسیج بھی ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ یہ بات ہے 1896 کی، جب نیکولا ٹیسلا بجلی کی وائرلیس ٹرانسمیشن پر کام کر رہا تھا۔ ٹیسلا کا خیال تھا کہ وائرلیس ٹرانسمیشن کا ایکسٹریم ورژن مارس پر رہنے والے لوگوں سے بات کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 1899 میں اپنے تجربات میں اس نے آبزرو کیا کہ دن کے وقت ایک اسٹیٹک سگنل مارس سے آتا ہے جو شام کو رک جاتا ہے۔ ٹیسلا کی اس ڈسکوری کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ٹیسلا نے اس ٹیکنالوجی کو مس انڈرسٹوڈ کیا ہو، یا پھر اس زمانے میں مارکونی بھی ریڈیو پر کام کر رہا تھا۔ شاید ٹیسلا نے ان فریکوینسیز کو آبزرو کیا ہو جن پر مارکونی اپنی ریڈیو ٹرانسمیشنز کر رہا تھا، یا شاید ٹیسلا کسی نیچرل فریکوینسی کو انٹرسیپٹ کر رہا تھا، جیسے جوپیٹر کا آئیو مون۔ 1900 میں مارکونی نے بھی کہا کہ اس کا ریڈیو مارس پر رہنے والے لوگوں سے بات کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 1924 میں اگست میں 21 سے 23 کی تاریخوں میں مارس اپنی آربیٹل موشن میں زمین کے قریب ترین آیا۔ ایسا ایونٹ ہر 80 سال بعد ہوتا ہے۔ اس دوران امریکہ میں نیشنل ریڈیو سائلنس ڈے منعقد کیا گیا، جس میں 36 گھنٹوں کے دوران ہر گھنٹے کے شروع کے 5 منٹ تمام ریڈیوز بند کر دیے جاتے تھے، اور اس دوران مارس سے آنے والی ریڈیو ویوز کو آبزرو کیا جاتا تھا۔ لیکن ان تجربات سے انہیں کوئی کامیابی نہ ملی۔ 1959 میں فلپ موریسن اور کوکونی نے اپنی آبزرویشنز کورنل یونیورسٹی میں پیش کی۔ ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایلین سویلائزیشنز ہم انسانوں سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، اور اس رابطے کے لیے وہ 1420 میگا ہرٹز کی فریکوینسی کا استعمال کریں۔ یہ 1420 میگا ہرٹز کی فریکوینسی کا استعمال اس لیے کہ یہ فریکوینسی ہائیڈروجن ایٹم کی نیچرل فریکوینسی ہے۔ اگر کائنات میں کوئی انسانوں جیسی ذہین اور عقل مند زندگی موجود ہے تو ہائیڈروجن سے تو ضرور واقف ہوگی، کیونکہ ہائیڈروجن کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ اس بات کو بہت پذیرائی ملی اور 1960 میں پروجیکٹ اوزما شروع کیا گیا، جس میں ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ بنائی گئی جس کا ڈائیمیٹر 26 میٹر تھا۔ اس ریڈیو ٹیلیسکوپ سے 1420 میگا ہرٹز کی فریکوینسی پر 2 ستاروں کا سکین کیا گیا، لیکن انہیں کوئی غیر معمولی چیز نہ ملی۔ 1960 میں سوویت یونین نے بھی ایلینز کی تلاش کو سیریسلی لینا شروع کیا اور اس کے لیے منصوبوں کی منظوری دی۔ اسی طرح 1957 میں اوہایو اسٹیٹ میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا جس کا نام بگ ایئر رکھا گیا۔ اسی بگ ایئر پر 1977 میں ایک اسٹرانگ ایلین سگنل موصول ہوا جو 73 سیکنڈ تک آتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ یہی میرے دوستو ہمارے پاس ایلینز کے وجود کا واحد ثبوت ہے۔ اس سگنل کو انگلش کے ورڈ واو کے نام پر واو سگنل کہا جاتا ہے۔ بگ ایئر کے لیے ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ لگانا مشکل تھا، لیکن 2012 میں انٹرنیشنل جرنل آف ایسٹرو بایولوجی میں ایک پیپر پبلش کیا گیا جس کے مطابق ممکنہ طور پر سائنٹیفکلی پروو ہوا ہے کہ یہ سگنل جس سٹار سے آ رہا تھا اس کا نمبر 2MES192819822/2640123 ہے۔
یہ سٹار زمین سے 1800 لائٹ ایئرز دور ہے۔ اس سٹار کے سولر سسٹم میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو زندگی کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے۔ آج 2023 کے آتے آتے پہلے سے زیادہ سینسٹیو اور بڑی ریڈیو ٹیلیسکوپس بنائی جا چکی ہیں۔ سائنٹیفک انسٹرومنٹس پہلے سے زیادہ ایکوریٹ بنائی جا چکی ہیں۔ کمپیوٹر اور خاص طور پر کوانٹم کمپیوٹرز کا استعمال ڈیٹا کی پروسیسنگ کو مزید بہتر بنا رہا ہے، لیکن یہ واؤ سگنل پھر کبھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوا۔ لیکن امید پہ دنیا قائم ہے۔ جو انسان 6000 سالوں میں پہیے سے ہوائی جہاز تک کا سفر کر سکتا ہے، اس انسان کے لیے ایلینز کی کھوج مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ اپنے ہوسٹ عثمان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے مدر لینڈ اسکول۔